बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टॉकेट 7 के साथ मैं हूं एतजाज़ नकी और मेरे साथ मौजूद हैं सज्जाद तरीन साहब। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम दो अहम मामलात पर गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले तो हम जिक्र करेंगे इस्लामी नज़रियाती कौंसल की कारकर्दगी के हवाले से। बिलखसूस हालिया दिनों में ही हिंदू मंदिर की तामीर के हवाले से एक अहम सिफारिश जो है वो भी सामने आई है, जो कि इस्लामी नज़रियाती कौंसल की सिफारिशात हैं, उसका जिक्र करेंगे। और इसके अलावा ओवरऑल जो कारकर्दगी है बिलखसूस गुज़िश्ता 3 साला दौर में इस्लामी नज़रियाती कौंसल ने सबसे ज़्यादा एफिशिएंट काम किया है, तो इस पर इजहार करेंगे। जो चेयरमैन इस्लामी नज़रियाती कौंसल थे किबला अयाज साहब, उनकी सरबराही में ये सिफारिशात जो हैं वो मुरतब की गई मुख्तलिफ नौइयत की, जिन्हें बड़ा टाइमली निभाया गया है और सिफारिशात जो हैं वो मुरतब करके हुकूमत को तजावीज़ दी गई हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि इस्लामी नज़रियाती कौंसल जो है वो पाकिस्तान के पार्लिमान और पाकिस्तान का जो आइन है, इस्लामी आइन है, उनके दरमियान एक बड़े अहम रोल प्ले करता है, ब्रिज का रोल प्ले करता है सिफारिशात के मामले में। और बिलखसूस उनको शरई तकाज़ों के मुताबिक देख कर जो पॉलिसी साजी की जाती है उस हवाले से, तो इसका हम जिक्र करेंगे। और इसके साथ साथ हम बात करेंगे कि आज DGISPR की जानिब से जो बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि फ़ौज जो है वो सिपा सालार से लेकर जवान तक एक इकाई है। और बिलखसूस जो हालिया दिनों में कुछ मुतनाज़ बयानात अभिनंदन के मुतालिक आए हैं, उसके हवाले से उन्होंने रिस्पॉन्ड किया है। सज्जाद तरीन साहब, सबसे पहले तो हम बात करेंगे इस्लामी नज़रियाती कौंसल की। अब ये हालिया दिनों में हिंदू मंदिर की तामीर का मामला आया, ये मामला हुकूमत के सामने आया, फिर कोर्ट में गया, कोर्ट ने इस्लामी नज़रियाती कौंसल की जानिब से रवाना किया और इस्लामी नज़रियाती कौंसल ने बड़े ही कम वक्त में इस पर अपनी सिफारिशात मुरतब कर दी हैं। और ये कहा गया है कि इस्लामाबाद में ज़ाहिर है जो अक़लियतें उनको हक़ हासिल है, तो इस्लामाबाद में जो हिंदू मंदिर है और धर्मशाला है उसको ओपन किया जाएगा। लेकिन फ़ंड्स का जो मामला है, ज़ाहिर है शरई तकाज़ों के मुताबिक टेक्निकली देखना होता है, तो उसमें यह कहा गया कि सरकारी फ़ंड से नहीं, लेकिन कुछ दीगर तजावीज़ भी पेश की गई हैं कि इसके अलावा कुछ रास्ते हो सकते हैं कि उसको स्पेशल फ़ंड कायम किया जाए। तो क्या आप क्या समझते हैं? ये तो एक सिफारिश है, लेकिन इससे पहले भी गुज़िश्ता 3 सालों में बड़ी अहम सिफारिशात इस इदारे ने दी हैं। देखें, मैं आपको अर्ज़ करूँ, सबसे पहले तो ये है कि इस्लामी नज़रियाती कौंसल का जो इदारा है वो बहुत मुक़द्दस इदारा है और उसमें बहुत जय्यद उलमा साहिबान जो है वो मौजूद होते हैं, बड़े स्कॉलर होते हैं जो चीज़ों को बहुत गौर से देखते हैं। आम जो फ़रोई मामलात जिन पे तनाज़ा हो जाते हैं, बाज़ उलमा के दरमियान तनाज़ा हो जाते हैं या कुछ और जगह फ़िरक़ों के दरमियान कोई मसला पैदा हो जाए, तो उसके हवाले से इस्लामी नज़रियाती कौंसल में जो बहुत जय्यद लोग हैं, जय्यद उलमा हैं, स्कॉलर हैं मज़हबी, वो बैठते हैं और मामले का बहुत आसानी से हल निकाल देते हैं। ये जो नज़रियाती कौंसल है, मैं समझता हूँ इसका हमें बहुत फ़ायदा हुआ है। जब दहशत गर्दी के हवाले से फतवे आए और दहशत गर्दी के हवाले से बहुत सारी बातें हुई, तो उसमें पैगाम पाकिस्तान में भी इस्लामी नज़रियाती कौंसल का रोल बहुत अहम रहा। और ख़ुसूसन किबला अयाज साहब जो 3 साल दौर करके मुकम्मल कर चुके हैं, वो रिटायर जा चुके हैं, मैं समझता हूँ उनका दौर जो है वो सुनहरी दौर है और सुनहरी हरूफ में वो लिखा जाएगा। उन्होंने बहुत सारे मुतनाज़ा चीज़ें जिन पर ऐसे लग रहा था कि कोई मसला हल नहीं हो पाएगा, बहुत बेहतर तरीके से उन्होंने चीज़ों को हल किया। और मैं समझता हूँ कि इस्लामी नज़रियाती कौंसल एक ऐसा इदारा है जो जिसकी मौजूदगी की वजह से हमारे जो बहुत सारे मुख्तलिफ़ मसाइल जो हैं उन पर किसी किस्म की कोई परेशानी मुल्क में पैदा नहीं होती। और इस्लामी नज़रियाती कौंसल एक अपनी राय देती है और उसकी राय पर फिर हुकूमत जो है अपनी सिफारिशात देती है, हुकूमत फिर उस पर अमल करती है। मैं समझता हूँ कि माजी में ऐसा हुआ है कि माजी में इस्लामी नज़रियाती कौंसल को कई हुकूमतों ने नज़रअंदाज किया और उनकी बहुत सारी सिफारिशात जो थीं उन पर उस तरह अमल नहीं किया। लेकिन ये गुज़िश्ता जो 2-3 साल के दौरान जो सिफारिशात हुई हैं, इसको हुकूमत ने बहुत अहमियत दी है और इन पर बहुत सारे जो है अमल दरामद हुआ है। अभी जैसे हिंदुओं की आपने बात की, देखें बात जो पाकिस्तान में पैदा हुआ वो पाकिस्तानी है। पाकिस्तान का आइन, पाकिस्तान का कानून उसको बराबर के हकूक़ देता है। ये नहीं है कि जो यहाँ मुसलमान हो या जो किसी फ़िक़े से ताल्लुक़ रखता हो वो कोई उसको ज़्यादा हकूक़ है और जो अक़लियत में उसको हकूक़ नहीं है। मैं समझता हूँ हमारा आइन हमें सब को देता है। और ये जो उनका सैदपुर में जो हिंदू मंदिर ओपन करने की सिफारिश की गई है, ये बहुत बड़ा काम है। इस्लाम भी इसका हक देता है, उसी रोशनी में ज़ाहिर है ये दिया गया। ये बहुत बड़ा, मैं समझता हूँ बहुत बड़ा काम है। और फिर इनका जो है शमशाद घाट जो है वो कहा गया है, इसमें सिफारिश दी गई है कि वो आबादी से बाहर दिया जाए ताकि कोई डिस्टर्ब भी ना हो और ये भी अपना काम करें। इनको परेशानी होती थी, पहले यहाँ को इनके पास शमशाद घाट नहीं था तो अटक जाना पड़ता था, तो और मुख्तलिफ जगह पे। तो मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत अच्छी सिफारिशात थी। अच्छा, इस पर थोड़ा मज़ीद बात करते हैं। हमें ज्वाइन किया है, मेंबर रहे हैं, मेंबर इस्लामी नज़रियाती कौंसिल है, हाल ही में जो रिटायरमेंट हुई है उसमें साजिदुर रहमान साहब भी शामिल थे। साजिदुर रहमान साहब, बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया और हमसे गुफ्तगू कर रहे हैं। हम आपसे ये जानना चाहेंगे
کہ ایک تو ابھی حالیہ سفارش اسلامی نظریاتی کونسل کی جانب سے سامنے آئی ہندو مندر کے حوالے سے، یہ اپنی نوعیت کی ایک بڑی اہم سفارش ہے، اسے شرعی تقاضوں کے مطابق دیکھا گیا ہے اور بڑی بیلنس قسم کی سفارش سامنے آئی ہے۔ اس کے علاوہ بھی گزشتہ ہم بات کر رہے ہیں کارکردگی کے حوالے سے، تو آپ نے کیا دیکھا، کیا کیا، آپ اس کا حصہ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں شکر گزار ہوں کہ اس سلسلے میں میری رائے گزارش یہ ہے جی، میں پچھلے 3 سال سے کونسل کے ساتھ رہا اور کونسل کے تمام کام کو اپنی نظروں سے دیکھ اس میں برابر کی، اور الحمدللہ مجھے یہ کہنے میں تعامل نہیں کہ کونسل پاکستان کا ایک موقر ترین ادارہ ہے۔ کونسل فارم ہے جس پر علماء تشریف فرما ہوتے، اور مجھے آپ کی وساطت سے یہ بات کہہ کے بھی محسوس ہوتی ہے کہ اس موقر ادارے ہونے والے وہ اپنے سے بلند ہو کر شریعت اسلامیہ کے مطابق قرآن و سنت کی روشنی میں ملک و ملت کی رہنمائی کا فریضہ سر انجام دے۔ وہاں مسائل کھل کے بحث ہو، ہر ایک نظر پیش کرتا ہے، اور پھر جس چیز پہ کنسنسس جو دانش ہوتی ہے اسے کونسل کے فیصلے کی طور پر قوم کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ یہ جو 3 سالہ دور تھا، الحمدللہ ڈاکٹر پروفیسر قبلہ ایاز کی قیادت سے، وہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک رہنما دور، ایک ایسا دور تھا باہمی احترام اور ایک اجتماعی دانش، اور وہ مسائل جو بڑے گمبھیر مسائل تھے جن پہ دینا کوئی اتنا آسان کام نہیں تھا، لیکن کونسل نے اپنی ذمہ داری محسوس کرتے ہوئے، میں مثال کے طور پر آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ مثلاً کم سے کی شادی تھی، اس پہ ذرا پاکستانی معاشرے میں شریعت اسلامیہ کی روشنی میں رائے دینا مشکل کام تھا، لیکن کونسل کے علماء ماہرین نے انتہائی ارکریزی کے ساتھ جو اپنی رائے تھی وہ قوم کے سامنے پیش کی اور حکومت وقت کی بھی رہنمائی کی۔ اسی طرح جو طلاق ثلاثہ کا مسئلہ تھا، اس پر بھی آپ کو معلوم ہے کہ لوگوں کا نظریہ مختلف لوگوں کا کیا ہے، لیکن کونسل نے انتہائی سوچ کے بعد جیسے اسلامیہ اور خاص طور پر پاکستان کے رہنے والوں کے لیے جو رہنما اصول تعین کیے وہ ہمیشہ یاد رکھے جائیں گے۔ اسی طرح اب حالیہ اجلاسوں میں جو سزائے موت ہے اس کے بارے میں غور ہوا، پھر یہ جو مکتب کا سلسلہ درپیش تھا اس پر بھی آپ یہ کم و بیش 4-5 گھنٹے مسلسل بحث ہوئی، اور کئی گھنٹوں کی بحث کے بعد تو نے اپنی اجتماعی دانش سے فیصلہ کیا۔ میں سمجھتا ہوں اس سے بہتر متوازن فیصلہ نہیں آ سکتا۔ تو یہ سالہ دور میں ذاتی طور پر بھی سمجھ، اور میرے تمام اور ان 3 سال ہم اکٹھے بیٹھے ہیں، ان کی رائے یہ ہے کہ ہم نے الحمدللہ جو ہمارے کندھوں پر ذمہ داری ڈالی گئی تھی اور جو منصب ہمیں تفویض کیا گیا تھا اس کو ادا کرنے کوئی دقیقہ فروغ گزاشت نہیں کیا ہے۔ اس کے لیے تمام ممبران مبارکباد کے مستحق ہیں، کونسل کی تمام انتظامیہ، اور آپ حضرات یقین فرمائیں گے کہ کونسل کا جو ریسرچ ونگ ہے یا کونسل کی جو انتظامیہ ہے وہ ہم شاید کچھ گھنٹے
کام کرتے ہیں، لیکن وہ مسلسل 30 گھنٹے کونسل کے فرائض کی انجام دہی میں مصروف رہتے ہیں۔ جی یقینی طور پر یہ بڑی اہم کارکردگی کا آپ نے ذکر کیا ہے۔ ساجد الرحمان صاحب بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ رہے اور ہمیں وقت دیا ہے۔ ناظرین یہاں پہ وقت تو ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، ہم گفتگو کر رہے ہیں اسلامی نظریاتی کونسل کی پرفارمنس کے حوالے سے۔ سجاد ترین صاحب، بریک سے پہلے ساجد الرحمان صاحب نے ہم سے گفتگو کی، اور جیسے ابھی ابتدا میں آپ نے بھی ذکر کیا، انہوں نے بھی یہ ذکر کیا کہ اسلامی نظریاتی کونسل تو ظاہر ہے ایک عرصے سے اس کا قیام ہے، اس کی اپنی ہسٹری ہے، تاریخ ہے، مگر یہ جو گزشتہ 3 سالہ دور گزرا ہے یہ بڑا سنہری دور گزرا ہے، اور اس میں کم و بیش ایک رپورٹ میں دیکھ رہا تھا، یہ کہا گیا کہ 30 سے 32 سفارشات جو ہیں وہ مرتب بھی کی گئیں اور دی بھی گئیں، اور ظاہر ہے آپ کے علم میں ہے کہ اس میں اسلامی نظریاتی کونسل جو ہے یہ پاکستانی عوام کی ترجمانی کر رہی ہے، کیونکہ تمام مسالک کے علماء موجود ہیں اور وہ ترجمان ہیں پوری پاکستانی قوم کے جو اکثریت میں یہاں پر موجود ہے۔ تو اس حوالے سے ابھی جو اہم سفارشات کا بھی ذکر کیا گیا، کم سنی کی شادی کا معاملہ تھا، سزائے موت کا معاملہ تھا، کورونا میں سفارشات جو ہیں، دہشت گردی کے حوالے سے گفتگو کی گئی، پھر پیغام پاکستان کے بیانیے کو بڑھایا گیا، اس میں بڑا کردار ہے اسلامی نظریاتی کونسل کا۔ دوسری شادی کے معاملے میں اجازت دینے اور نہ دینے کے معاملہ سامنے آیا، اور اب مندر کا معاملہ جو کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلے کبھی اس نوعیت کی سفارشات سامنے نہیں آ پائی ہیں۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جس نوعیت میں برج کر رہا ہے، اس میں حکومتی سطح پہ جب ظاہر یہ سفارشات جاتی ہیں تو وہاں پہ اپنانے کے معاملے میں ہمیشہ یہ رائے، کئی سفارشات پہلے جا چکی ہیں لیکن ان کو قانون کا اس طرح سے حصہ نہیں بنایا جاتا، پھر وہ پرولونگ ہو جاتا ہے۔ دیکھیں، میں آپ کو عرض کروں کہ کوئی بھی پارٹی جب اقتدار میں آتی ہے، جیسے ابھی پی ٹی آئی آئی ہوئی ہے، پی ٹی آئی والوں کا ایک اپنا منشور ہے، اس سے پہلے مسلم لیگ نون تھی، ان کا اپنا منشور تھا، اس سے پہلے پیپلز پارٹی تھی، ان کا اپنا منشور ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے ایک پروگریسو جماعت تھی، ایک ترقی پسند روشن خیال جماعت ہے، لیکن انہوں نے مولانا شیرانی صاحب کو جو ہے وہ اسلامی نظریاتی کونسل کا چیئرمین بنایا ہوا تھا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اسلامی نظریاتی کونسل کا جو ادارہ ہے وہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے ہمارے پاکستان میں اور پاکستانی قوم کے لیے، جہاں کسی بھی ایشو پر، کسی بھی معاملے پر، کوئی مذہبی ہو، کوئی فقہی ہو، کوئی دو فقہوں کے درمیان کوئی تنازع ہو جائے تو اس کا بہترین حل نکالنے کے لیے وہاں بہت جید اور بہت عالم فاضل لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، بہت زیادہ لوگ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے بہت سارے کتابیں، جنہوں نے اپنی ساری زندگی کتابیں پڑھنے میں گزار دی ہیں، جن میں علامہ افتخار نقوی صاحب ہیں، وہ ساری زندگی انہوں نے اپنی کتابیں صرف پڑھنے اور لکھنے میں گزار دی ہیں۔ تو ایسی شخصیات جب بیٹھی ہوتی ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ پھر کوئی تنازع نہیں ہوتا، کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، چاہے وہ آپ کو پتہ ہے طالبان نے جو دیے ہوئے تھے فتوے لوگوں کے بارے میں، ان کو کاؤنٹر کیا گیا، ان کے جواب میں جو اسلامی نظریاتی کونسل کی طرف سے آئی بات، تو یہ ایک ایسا ادارہ ہے جس میں آپ کوئی بھی مسئلہ آپ لے جائیں تو وہاں ایک بہتر طریقے سے بہت عالم فاضل لوگ موجود ہیں، تو وہ وہاں کسی قسم کا پرابلم نہیں ہوتا۔ اب دوسری بات یہ رہی جو آپ نے نظریاتی کونسل کی سفارشات پر عمل درآمد کی، ہمارے ہاں جو بیوروکریسی ہے، آپ کو پتہ ہے یہ بیوروکریسی کا جو نظام ہے یہ بہت فرسودہ نظام ہے۔ یہاں کوئی آپ کام کریں اور بیوروکریسی جو ہے وہ ایک فائل کو دوسری طرف، دوسری کو دوسری طرف، دوسری اس طرح گھماتے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے اس کونسل کی بہت ساری سفارشات جو ہیں وہ متعلقہ فورم تک جب تک پہنچتی ہیں تو میں سمجھتا ہوں جو کمیٹی کے اس کونسل کے لوگ ہوتے ہیں یا اس کا چیئرمین ہوتا ہے وہ ریٹائر ہو جاتا ہے، تو پھر جو نئے آ جاتے ہیں ان کے لیے نئے چیزیں سامنے آ جاتی ہیں، وہ پھر ان پہ کام کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو قبلہ یا صاحب جو ہیں، جو انہوں نے سفارشات پیش کی، جو انہوں نے کی، میں سمجھتا ہوں ان کا بہت اچھا کام رہا ہے، بہت ہی اچھا کام رہا ہے۔ تو حکومت کو بھی چاہیے کہ اسلامی نظریاتی کونسل کی جانب سے جو سفارشات پیش کی جاتی ہیں ان پر عمل کیا جائے، ان کو ایسے حکمت عملی بنائی جائے تاکہ یہ سفارشات جو ہیں ان پر عمل کیا جائے۔ جیسے مثلا اسلام آباد میں ہندوؤں کے لیے مندر کی بات ہے، یہ ایک بہت اچھی بات ہے۔ اسی طرح شمشاد گھاٹ ان کا کہا گیا کہ آبادی سے باہر ایسی جگہ پہ دی جائے جہاں آبادی کو بھی کوئی مسئلہ نہ ہو، ان کو بھی کوئی مسئلہ نہ ہو، تاکہ ان کے لیے ایک سہولت ہو جائے، وہ اپنے مذہب کے مطابق
اپنی جو رسومات ہیں وہ کر سکیں. تو میں سمجھتا ہوں یہ سفارشات بہت زبردست ہیں اور حکومت کی جانب سے ان سفارشات پر جس میں کوئی تنازع نہیں ہے, کچھ اور پرابلم نہیں ہے, تو اقلیتوں کے لیے زیادہ سے زیادہ سہولیات جو ہیں یہ میرے خیال میں آنی چاہیے. اور اب آپ یقین مانیں کہ یہ جو اسلامی نظریاتی کونسل کی سفارشات ہیں یہ ہمارے میڈیا پر ذرا اس طرح نمایاں نہیں ہو سکی, ان کو ہونا چاہیے. اور انڈیا جو ہمارا دشمن ہے, جو ہماری ذرا سی کو بات ہو تو اس کو بہت اچھالتا ہے جو پاکستان کے خلاف ہو, یہ جو کونسل کی جو سفارشات ہیں اور اسلام آباد میں جو ہندو اور دھرم شالہ جو اوپن کرنے کی سفارش کی گئی ہے, یہ بھی ان کو چاہیے کہ وہ اپنے میڈیا پہ چلائیں کہ یہاں پاکستان میں جو ہے ہندو کتنا آزادی سے رہ رہے ہیں اور وہاں پاکستان جو ہے وہ وہاں جو انڈیا میں جو مسلمان ہیں وہ بدقسمی سے کتنی مشکلات کا شکار ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسلام جو ہے ہمارا مذہب جو ہے وہ بھی تمام لوگوں کو ایک جیسے رائٹ دیتا ہے. پاکستان کا آئین بھی جو ہے وہ بھی تمام لوگوں کو ایک جیسے حقوق دیتا ہے. وہاں یہاں مذہب اور فقہ کی بنیاد پر کوئی آئین میں ایسی بات نہیں ہے کہ کیونکہ کوئی اگر غیر مسلم ہے تو اس کے لیے جناب اس کی عبادت گاہ کے لیے جانے پہ کوئی پابندی ہو یا وہ عبادت گاہ نہیں بنا سکتا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کونسل کی وجہ سے ہمارے بہت سارے جو مسائل ہیں وہ حل ہو جاتے ہیں. اچھا, یہ بڑی جیسے ابھی آپ نے یہ حوالہ دیا ہے, یہ جتنی سفارشات آئی ہیں, مثلا مندر کی تعمیر کا سفارش کا معاملہ جو سامنے آیا ہے اور اسلامی نظریاتی کونسل نے سفارش کی ہے, یہ بنیادی طور پر اسلام کے شرعی تقاضوں کے پیش نظر آیا ہے نا, اسلامی نظریاتی کونسل کا جو بنیادی رول ہے. تو جو عالمی سطح پر دنیا بھر میں پاکستان کے خلاف تو خیر انڈیا کر رہا ہے, لیکن اسلام کے خلاف جو سازشیں ہو رہی ہیں اس میں پاکستان کی اسلامی نظریاتی کونسل کی سفارشات کو اگر سامنے رکھا جائے تو وہ اسلام کا اصلی چہرہ ہے جو سامنے آ رہا ہے, کیونکہ اس میں تمام مسالک کے علماء ہیں, جید علماء ہیں, سکولرز ہیں, اور اس طرح کے فتوے جو کہ ہمیں مختلف سطحوں سے, مختلف چھوٹی چھوٹی مساجد سے آ رہے ہوتے ہیں جو متنازع قسم کے ہیں, اس سے ہٹ کر اس میں بڑا سکولرلی اور بڑی ڈیپتھ کے ساتھ جو ویو کیا جاتا ہے, پھر ریویو کیا جاتا ہے, پھر آئین پاکستان کو سامنے رکھا جاتا ہے, تمام چیزوں کو بیلنس کر کے جس انداز میں, تمام مسالک کو بیلنس کر کے جس انداز میں یہ فتاوی اور یہ سفارشات سامنے آتی ہیں. تو میرے خیال میں یہ جو اسلام کا ایک روشن چہرہ ہے اس کو اجاگر کرنے کے حوالے سے کم پاکستان کے پاس ایک بڑا مؤثر اور بڑا ٹھوس قسم کا یہ اقدام ہو سکتا ہے کہ یہ سفارشات, خالی یہ 3 سالہ دور کی جو سفارشات کا ہم ذکر کر رہے ہیں, کم سنی کی شادی کا معاملہ, اسے عالمی سطح پہ بڑا اجاگر کیا گیا, اسے لے کر اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کیا گیا, سزائے موت کے معاملے پر اسلام کے خلاف بڑا پروپیگنڈا کیا گیا, اسی طرح دوسری شادی کے معاملے کو لے کر اسلام کے خلاف بڑا پروپیگنڈا کیا گیا, پھر یہ اقلیتوں کی اور مندروں کی تعمیر کے حوالے سے اس سے پہلے بڑا پروپیگنڈا رہا ہے کہ اسلام کو یہ کوشش کی گئی, فرانس کا معاملہ ہمارے سامنے کہ ایک تنگ نظر قسم کا نظریہ ہے, یہ کوشش کی جاتی رہی ہے کہ اسلام کو دہشت گردانہ جو رویہ کچھ بدقسمتی سے ہمارے کچھ حلقوں کی, ہمارے تو نہیں لیکن اسلام کا جنہوں نے لبادہ اڑا ہوا ہے ان کی جانب سے سامنے آتا رہا, جنہوں نے مسخ کرنے کی کوشش کی ہے, تو اس کے خلاف ایک بہترین یہ حل ہو سکتا ہے کہ خالی ہم اسلامی نظریاتی کونسل کی سفارشات کو ہی سامنے رکھ دیں اور دکھا دی جائیں کہ یہ اسلام کا اصلی چہرہ ہے. اس میں کہاں ہے جو بات آپ کے روشن خیال جو اس وقت جماعتیں ہیں وہ کر رہی ہیں, پاکستان کا آئین کر رہا ہے یا دنیا بھر کا یا اقوام متحدہ کا آئین کر رہا ہے, اس کے خلاف کہیں نہیں ہے بلکہ اس سے بڑھ کر ہے. دیکھیں, میں آپ کو عرض کروں, یہ جو 3 سالہ سفارشات ہیں اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے مذہبی امور کے جو منسٹر ہیں نور اللہ قادری صاحب, یہ ان کو چاہیے تھا کہ وہ اس پر ایک پوری بریفنگ دیتے اور میڈیا کو بتاتے تاکہ نیشنل اور انٹرنیشنل میڈیا میں یہ چیزیں سامنے آتی. انٹرنیشنل میڈیا کو بتایا جاتا کہ یہ 3 سال کے دوران ہمارے اسلامی نظریاتی کونسل جو ہے اس نے یہ سفارشات پیش کی ہیں اور اتنی سفارشات پر عمل ہوا ہے اور ان سے یہ فائدہ ہوا ہے. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو اس وقت پالیٹکس ہو رہی ہے اس میں منسٹر جو ہیں وہ اپوزیشن کے خلاف لگے ہوئے ہیں, اپوزیشن جو ہے وہ منسٹروں کے خلاف لگی ہوئی ہے, اور اس طرح اسلامی نظریاتی کونسل جیسے ایک مقدس ادارے کی جو سفارشات ہیں وہ اس لڑائی میں دھب جاتی ہیں. تو یہ اب لوگوں کو بتانا ضروری ہے. دیکھیں, بات یہ جو فیصلے ہوئے ہیں, ایک وہ فیصلے ہیں, اس کے بعد یہ سفارشات جو سامنے آئی ہیں, اور پھر میں سمجھتا ہوں کہ مذہبی امور کے منسٹر صاحب کو بتانا چاہیے تھا کہ یہ جو سفارشات آئی ہیں کب تک ان پر عمل درآمد شروع ہو جائے گا. مثلا جیسے ہندوؤں کے مندر کھولنے کی بات ہے, ان کی اور مختلف سینٹر بنانے کی بات ہے کہ جی وہ کب تک جو ہے بن جائیں گے, پھر ان کے سینٹر کی تعمیر کے لیے جو جیسے سفارش کی گئی ہے کہ حکومت جو ہے وہ فنڈز جو ہے وہ دے اور فنڈ کا علیحدہ انتظام کرے, وہ بتانا چاہیے تھا کہ وہ فنڈز کے کہاں سے ہم انتظام کریں گے اور کس طرح ہوگا,
اور کتنے عرصے میں وہ مکمل ہو جائیں گے. تو میں سمجھتا ہوں یہ وہ باتیں تھیں جو آگے بڑھانے کی ضرورت تھی, اور ابھی بھی کوئی بات نہیں, ان کو آگے بڑھایا جا سکتا ہے, اس پر گائے بگائے بات کی جا سکتی ہے تاکہ لوگوں کو یہ پتہ چلے کہ یہ پاکستان میں جو مختلف ادارے ہیں, خاص طور پر اسلامی نظریاتی کونسل اور اسی طرح کے اور متعلقہ ادارے جو ہیں وہ کس طرح کام کر رہے ہیں, وہاں لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ کس طرح بات کر رہے ہیں. یہ اب بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو اصل چیز ہوتی ہے, جس پر کام کرنے کی ضرورت ہوتی ہے, جو لوگوں کو بتانے کی ضرورت ہوتی ہے, اسے پس منظر میں ڈال دیا جاتا ہے. جی یہ بڑی اہم بات ہے. اور یہ جو اب سفارش آئی ہے جس کا ہم ذکر کیا جا رہا ہے دیگر سفارشات کی طرح, تو یہ انڈیا کے منہ پر بھی ایک بڑا تماچا ہے. یعنی ایک دن ہم نے کرتارپور راہداری کھولا اس حوالے سے, پھر اس کے بعد یہ منظر کتاب میں ہمارے اسلامی نظریاتی کونسل یہ بات کر رہا ہے, شرعی تقاضوں کے پیش نظر یہ بات کی گئی ہے. تو میرے خیال میں ایک بہت بڑا تماچا ہے ان کے منہ پر جو وہاں پہ ایکسٹریمزم اور انتہا پسندی ہندوؤں کی مسلمانوں کے خلاف دیکھنے میں آ رہی ہے. تو اس کو اجاگر کرنا میرے خیال میں بہت ضروری ہے. ناظرین جہاں پہ وقت تو ایک بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کر رہے تھے اسلامی نظریاتی کونسل کی کارکردگی کے حوالے سے اور جو سفارشات سامنے آئی ہیں جس کا بڑا اہم کردار ہے پاکستان کی پالیسی سازی میں, پاکستان کے آئین میں, اور پھر ہماری عوام کے حوالے سے, ہماری قوم کے حوالے سے, اور پھر دنیا بھر میں جو اسلام کا صحیح اور مثبت اور روشن چہرہ ہے اس حوالے سے بڑا اہم رول ادا کر سکتی ہے. میرے خیال میں اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے. اس کے ساتھ ساتھ آج ایک بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے سجاد ترین صاحب, آپ کے علم میں ہے, وہ یہ ہے کہ گزشتہ دنوں میں جو ایاز صادق صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ جاری کی, اور پھر اس سے پہلے بیانیہ ایک چلا آ رہا ہے مسلم لیگ نون کا, میاں نواز شریف کے بیانیہ کے نام سے جسے جانا جاتا ہے. ابھی نندن کے معاملے کو لے کر جو سٹیٹمنٹ آئی, آج ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے باقاعدہ طور پر اس پہ جواب دیا گیا ہے, فوج کی جانب سے جواب دیا گیا ہے, اور یہ کہا گیا ہے کہ ظاہر اتنے اہم ادارے کو متنازع بنانے کی جو کوشش کی جا رہی ہے اس میں اس ادارے کے جوانوں میں, اس ادارے میں مکمل طور پر غم و غصہ پایا جاتا ہے, اور ہماری فتح کو جو جس نوعیت میں سٹیٹمنٹس دی جا رہی ہیں اس میں تاریخ کو مولڈ کرنے کی کوشش کی گئی ہے. تو آج بڑی مذمت کی گئی ہے ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے ان تمام بیانیوں کو لے کر, اور جو آج کل سٹیٹمنٹس جاری ہو رہی ہیں ریاستی اداروں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے اس کو لے کر. دیکھیں میں آپ کو عرض کروں, ایاز صادق صاحب جو ہیں وہ بہت قریب ہیں میاں نواز شریف اور شریف فیملی کے ساتھ. تو میں یہ نہیں سمجھتا, بے شک اب ان کے جو ہیں پارٹی کے لوگ یہ کہیں گے اور کہہ بھی رہے ہیں کہ جی یہ ان کا ذاتی بیان تھا یا انہوں نے ذاتی طور پر یہ بیان دیے, ایسا نہیں ہوتا. یہ بات چیت کہیں طے ہوئی ہوگی, یہ معاملات کہیں طے ہوئے ہوں گے, اور پھر یہ فیصلہ کیا گیا ہوگا کہ ایاز صادق صاحب یہ بات قومی اسمبلی میں کہیں گے. دیکھیں بات یہ ہے کہ ایک بات آپ کہتے ہیں کہیں پریس کانفرنس میں, اس کی اہمیت اور ہوتی ہے. ایک بات آپ فلور آف دا ہاؤس پہ کہتے ہیں, اس کی اہمیت اور ہوتی ہے. تو جو بات انہوں نے کی ایاز صادق صاحب نے, دیکھیں میں آپ کو عرض کروں کہ میں کئی دفعہ یہ بات کہہ چکا ہوں کہ ذوالفقار علی بھٹو نے کہا تھا کہ گھاس پھوس کھائیں گے اور ایٹم بم بنائیں گے. ٹھیک ہے جی, اب ایٹم بم ہمارے پاس ہے, کیا اس کی موجودگی میں کسی کی جرأت ہے کہ وہ پاکستان کی طرف کو میلی آنکھ کے ساتھ دیکھ سکے؟ ایک بات. دوسری بات, یہ جو ہم نے ایٹم بم رکھے ہوئے ہیں اپنے پاس, کیا ہم نے یہ شب بارات پہ پھوڑنے کے لیے رکھے ہوئے ہیں کہ شب بارات ہوگی تو اس پر پھوڑیں گے؟ ٹھیک ہے جی, یہ کوئی پٹاخے تو نہیں ہے نا, یہ ہم نے اسی لیے رکھے ہوئے ہیں کہ جب بھی کوئی دشمن ہمارے اوپر جارحیت کرے گا تو اس کو نہ صرف منہ توڑ جواب دیا جائے گا بلکہ اس کو تباہ و برباد کر دیا جائے گا. یہ اس قسم کا جو بیانیہ ہے, یہ بیانیہ بھی شروع ہے جی اس وقت سے جو میں سمجھتا ہوں اداروں کے خلاف بات چیت ہو رہی ہے. یہ شروع ہوا ہے اداری اس وقت سے جب میاں محمد نواز شریف صاحب نے آل پارٹیز کانفرنس میں تقریر کی, اور انہوں نے تقریر کی اور اس کے بعد پھر انہوں نے کراچی میں خطاب نہیں کیا, اس سے پہلے گوجرانوالے میں کیا, پھر کوئٹہ میں کیا, اور ابھی مجھے کچھ مسلم لیگ کے لوگوں نے بتایا ہے کہ وہ ایک اور بہت خوفناک, وہ مسلم لیگ والوں کو یہ جملہ تھا کہ ایک خوفناک انداز کا خطاب میاں نواز شریف جو ہیں وہ لاہور میں کریں گے جب لاہور جلسہ ہوگا. تو یہ میں سمجھتا ہوں, دیکھیں بات یہ ہے, سب سے پہلے ہمیں یہ بات طے کرنی ہے کہ ہمارا ملک ہے تو ہم ہیں, ہمارا ملک نہ ہو تو ہم پھر ہماری کیا حیثیت ہے, آپ مجھے بتائیں. یہ ملک کی وجہ سے یہ ہماری حیثیت ہے, نمبر ایک. نمبر دو, پاک فوج جو ہے اس کا کوئی جوان چاہے وہ سیاچن گلیشیئر پہ کھڑا ہوا ہے یا کوئی جی ایچ کیو میں بیٹھا ہوا ہے, ان سب کی حیثیت ایک ہے, وہ سب ایک اکائی ہیں, جیسے ڈی جی ایس پی آر نے آج کہا ہے. ان میں کوئی فرق نہیں ہے, نہ ہی کوئی فرق ڈالا جا سکتا ہے. اور یہ کہنا کہ جی جیسے اپوزیشن کی طرف سے, خاص طور پر مسلم لیگ کے لیڈروں کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ جی ہم ان کو سلام پیش کرتے ہیں اور ان کو اس طرح,
تو یہ اس پہ آج بہت ڈیٹیل سے بات کی ہے DGISPR نے. میں سمجھتا ہوں کہ جو کل ایاز صادق نے بیان دی ہے اس بیان کے بعد انڈیا میں بہت شامیانے بجائے گئے ہیں اور انہوں نے بہت اس پر پروگرام کیے ہیں, ٹاک شو بھی کیے. آج آپ بھی دیکھ رہے تھے, میں بھی دیکھ رہا تھا کہ کتنی بڑی انہوں نے اس پہ بات کی بالکل. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ دشمن کا ایسی بات نہیں کہنی چاہیے. ایاز صادق صاحب بہت ذمہ دار پوسٹوں پہ رہے ہیں, وہ اسپیکر رہے ہیں, اور پھر ریکارڈ پر ہے کہ جب ان کے خلاف فیصلہ آیا اور ان کو اسپیکر کے عہدے سے جانا پڑا, تو اس کے بعد پھر پیپلز پارٹی کے اس وقت اپوزیشن لیڈر سید خورشید شاہ تھے, انہوں نے کوئی ٹف ٹائم نہیں دیا. ورنہ اگر وہ اپنی درخواست دے دیتے کہ جی اجلاس بلایا جائے, تو اجلاس بلایا جانا تھا, کسی اور اسپیکر کو پھر منتخب کرنا حکومت کی مجبوری بن جانی تھی, میاں نواز شریف حکومت کی. تو انہوں نے ایسا نہیں کیا اور ایاز صادق کو دوبارہ وہ منتخب کرایا اور دوبارہ ان کو اسپیکر بنوایا. میں سمجھتا ہوں یہ بات تو اس سے واضح ہو جاتی ہے کہ وہ شریف فیملی کے بہت قریب ہے, ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ یہ کیا مطلب اس قسم کی باتیں کر کے یہ کس کا ایجنڈا پورا کر رہے ہیں؟ کیا کبھی ایاز صادق صاحب نے اسمبلی میں کھڑے ہو کے یہ بتایا کہ جی غربت ختم کرنے کے لیے یہ فارمولہ ہے ہمارے پاس اور اس کو لاگو کیا جائے, مہنگائی ختم کرنے کے لیے ہمارے پاس یہ فارمولہ ہے اور یہ اس کو لاگو کیا جائے؟ میں سمجھتا ہوں اس قسم کے جو بیانات ہوتے ہیں یہ بہت نقصان دہ ہوتے ہیں. دیکھیں میاں محمد نواز شریف نے اپنے زمانے میں جو باتیں کی, جو کام کیے, آج وہ کہا جائے جی کہ وہ غلط تھے یا وہ ٹھیک نہیں تھے, تو یہ کوئی اچھا نہیں ہوگا. میں سمجھتا ہوں کہ ایک جب اس طرح کے فیصلے ہوتے ہیں تو کوئی ایک حکومت فیصلہ نہیں کرتی. صحیح ہے. دیکھیں ابھی نندن کو جو واپسی کا معاملہ ہے یہ نقی صاحب ریاست پاکستان کا فیصلہ تھا, اور اس میں جو بیان سامنے آ رہا ہے, دیکھیں جہاں تک معاملہ ہے آپ کے داخلی ایشوز کا, یعنی یہ کہا جاتا ہے کہ امریت رہی, اس میں فوج کی مداخلت, یا وہ پھر اپوزیشن کا کام بالخصوص حکومت کو تنقید کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, آپ سلیکٹڈ کہہ رہے ہیں, آپ جو بھی نام دے رہے ہیں ان کی کارکردگی پہ آپ بحث کر سکتے ہیں. آپ اداروں کے حوالے سے بھی اگر داخلی معاملات ہیں تو یقیناً آپ بات کرتے رہیں. میرے خیال میں اس پہ بھی اداروں نے کبھی کوئی رسپونڈ نہیں کیا, اس کو بادر ہی نہیں کیا. لیکن یہ معاملہ جس میں ابھی نندن کا ایشو ہے, انڈیا ہمارا دشمن ہے, اس کے خلاف ہماری فوج نے فتح حاصل کی ہے, فوج نے نہیں ہم نے فتح حاصل کی ہے, قوم نے فتح حاصل کی تھی, اس کو جس انداز میں پھر فوج نے خیر سگالی کے طور پر, فوج کا تو یہ فیصلہ نہیں تھا, حکومت کا تھا, DGISPR نے بتایا, کسی قسم کا دباؤ نہیں ڈالا گیا. عمران خان صاحب کا ایک بیانیہ ہے, وہ امن چاہتے ہیں. خود میاں نواز شریف صاحب یہ بات کرتے رہے کہ انڈیا کے ساتھ ہم امن چاہتے ہیں, وہ دعوتیں دیتے رہے, مودی یہاں پہ آئے, اس سے پہلے واجپئی صاحب یہاں پہ تشریف لائے. تو اس کے تحت اگر اس کو وہاں پہ بھیجا گیا ہے تو اس پہ عالمی سطح پہ ہمارا روشن چہرہ سامنے آئے, اس کو لے کر اس نوعیت کے داغ لگانا میرے خیال میں یہ واقعی بہت بڑی زیادتی ہے, اور اس کے خلاف میرے خیال میں آگے کچھ کارروائی بھی ہوگی. دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ کارروائی بالکل ہونی چاہیے, لیکن یہ اس قسم کی بات چیت دیکھیں اب جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ اس پہ ایک کوئی ڈائلاگ ہونا چاہیے اور اس قسم کا بیانیہ بند ہونا چاہیے. جی اس قسم کے بیانیے جو ہیں وہ بند ہونے چاہیے یقینی طور پر, اور ایک دشمن ملک کو ہمیں کوئی لقمہ نہیں دینا چاہیے. اعتزاز نقی اور سجاد ترین کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.